बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जब तख्लीक की है तो वो चाहे ज़र्रे से हो, चाहे ब्लैक होल हो, जो भी फ़लसफ़ा सोचिए, वो हमेशा छोटी सी चीज़ से चीज़ को कुन कह के तो बहुत बड़ा कर देता है, और वो बड़ा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो बड़ा होता रहता है। चाहे पैदाइश ले लीजिए, कोई भी चीज़ जो वो ज़र्रे से शुरू होती है और बड़ाई की तरफ जाती है। सिर्फ़ एक शय अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो कि बड़े से शुरू होती है और छोटे की तरफ जाती है, और उसको कहते हैं गम। गम हमेशा जब मिलता है तो बड़ा मिलता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त जो है ये या ख़त्म हो जाता है या छोटा हो जाता है। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से ऐसी नेमत है जिसका तज़किरा हम कम करते हैं। ये दुआ जो मैं अक्सर आप तक पहुंचाता हूं, यकीन कीजिए कि इसके पीछे हिकमत है, इसमें मसलक नहीं है। ये मैं आपको दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ, इसके पीछे कोई मसलक नहीं है। ये भी अहले बैत का हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला गम हुसैन के सिवा हमें और कोई गम ना दे। ये इतना बड़ा एहसान है। जब आपको ज़िंदगी में गम मिलता है तो आप सोचते हैं कि नहीं, उनका गम जो था वो हमसे ज़्यादा था। फिर आप अपने गम को छोड़ देते हैं। फिर आप जब याद करते हैं नबी की अहादीस को, जब उनके बच्चों के गोद में बैठे हुए जाने को, कासिम को, इब्राहीम को, आपके गम हल्के हो जाते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। अगर तो आप मुंसलिक हैं अपने दीन के साथ, तो नबी आपकी ज़िंदगी के आइडियल और हीरो हर तरह से होने चाहिए। खुदा करे कि हम इन मुसीबतों में जब क्राइसिस में होते हैं तो अपनी इस निस्बतों को याद करते हुए अपने फ़ैसलों को बेहतर करें। आज आपकी कॉल्स के साथ बात होगी। जी सर, जी करना चाहता हूँ। खुदावंद मुतआल ने निस्यान को आमतौर पर हम बीमारी कहते हैं, जी मर्ज़ है जी लेकिन निस्यान भी खुदा ने जैसे कुरान करीम में फरमाया है, मैंने कोई चीज़ बातिल और फजूल खल्क नहीं फरमाई। हाँ निस्यान भी इंसान के लिए नेमत बन जाता है। अगर निस्यान ना होता था, हम अपने प्यारों के गम को भूल ना पाते तो ज़िंदगी भर तड़पते रहते। लिहाजा खुदावंद मुताल ने निस्यान नाजिल फरमा के हमारे गम को ऐसा ऐसा भुला देता है, और इंसान जो है वो सुकून और चैन में आ जाता क्या है। बात। और दूसरी तरफ जो निस्यान है वो बंदा खुदा जो गुनाह का मुर्तकिब हुआ और उसने सच्ची तौबा कर ली, तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती हैं, क्योंकि जिस इंसान ने किसी को गुनाह करते देखा, अब वो कल गवाही देगा, जनाब मेरे सामने जिसने गुनाह किया था। खुदा उस सच्ची तौबा के सिले में उस देखने वाले को निस्यान में मुब्तला कर देता है, भुला उसके देगा, गुनाह को भुला देता है। ना इसे याद होगा, ना मेरे इस बंदे को ताना देगा। ये भी अल्लाह की रहमत है। जी ये भी रहमत है। और ज़मीन के उन टुकड़ों को जिसके ऊपर गुनाह किया था या नेकी की थी, दोनों लिख ली जाती हैं। गुनाह को मिटाने का हुक्म देता है अल्लाह की, ज़मीन मेरे बंदे ने सच्ची तौबा कर ली, इसके निशान मिटा दे गुनाह के, ताकि रोज़ क़यामत ये गवाही न बने में इसके ख़िलाफ़। तो खुदा के लुत्फ़ व करम इतने ज़्यादा हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। वो तो हर बहाने से चाहता है कि मेरा बंदा जहन्नम से बच जाए और मेरे दरवाजे। मैं कॉलर ले लूँ। और एक बात फजील गुजरांवाला से है, इनसे पहले बात करने से पहले देखिए, आज ये बरकतें होती हैं और ये होती हैं रहमतें, और ये होते हैं वो कदरदान लोग जिनकी निस्बतों से हम आजकल ज़िंदगी में ज़िंदा हैं या उनसे हिदायत लेते हैं। मैंने आके अपना नाम बता दिया, लेकिन डॉक्टर साहब का मैंने अभी नाम बताया ही नहीं था। डॉक्टर साहब ने आपको बात भी शुरू कर दी। इकबाल को इकबाल साहब कहेंगे ना तो आपने महल्ले वाले का नाम लिया है, लेकिन जब इकबाल को इकबाल कहेंगे तो वो इल्लामा इकबाल होगा। लोग जब तारुफ के मोहताज ना रहें उसको कहते हैं कुतुब ऑनलाइन। जी अस्सलाम वालेकुम फजी। वाह सुभान अल्लाह, आज दिल खुश कर दिया डॉक्टर साहब ने। जी बेटा ऊंचा जरा थोड़ा सा। हेलो जी बेटे। सर जी, बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक जी अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र। जी सर जी, जरा सिस्टर के रिश्ते के लिए लेट कॉल की थी आपको, 3-4 साल हो गया जरा उसका रिश्ते के लिए आपको क्या नाम है, बहुत ज्यादा ना परेशान है उसके रिश्ते के लिए ना। फजील क्या नाम बहन का? नबीहा नाम है। नबीहा जी। तो अभी प्रपोजल आए कोई नहीं या आपको अच्छे नहीं लगे? आते हैं लेकिन वो ना रिजेक्शन हो जाती है, कोई बात नहीं बनती है, कोई हमें नहीं समझ आता, कोई आगे से बात नहीं चलती। तो रिजेक्शन दोनों तरफ से ही होती है ना। जी।
تو یہ تو نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، مطلب سلیکشن کا کرائٹیریا جو ہے یہ مشکل ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الف کے نام کے علاوہ جو بھی رشتہ ہے وہ ٹھیک ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہوگا. ہاں، الف کے علاوہ جو بھی نام آئے گا، جو بھی رشتہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اس کا یہ ٹھیک ہوگا. اگر 4 سال پہلے بات ہوئی ہے تو یقیناً میں نے آپ کو کچھ پڑھنے کو دیا ہوگا. اگر نہیں وہ یاد تو بیٹی سے کہو، بہن سے کہو کہ وہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 تسبیحات پڑھے، اللہ آسانی فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبیہ. سنیہا. سنیہا فاطمہ. جی سر میں سنیہا فاطمہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی بیٹا. سر میں میٹرک میں تھی، اس کے بعد میں نے میٹرک کر کے اس کے بعد درس انتظامی میں نے ایڈمیشن لیا تھا جامعہ میں. اچھا. تو میں جب وہاں گئی تھی 4 ماہ گئی تھی تو مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. پھر میں 1 ماہ بعد گئی تھی تو اس سے بھی زیادہ بیمار ہو گئی تھی میں. تو اب میں فی الحال تو کچھ نہیں پا رہی، میں بہت بیمار رہتی ہوں، میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں. کیا بیماری ہے آپ کو؟ سر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. اور ٹائیفائڈ ہو گیا تو ٹائیفائڈ 14 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے بیٹا؟ نہیں نہ ہو رہا. وہ میں نے اس کا کورس بھی کروایا تھا. کس کا؟ گڈوں کا بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ میں، آنتڑیاں وغیرہ پھول گئی تھی، اور آج کل مجھے گلٹیوں کی ٹی بی ہو رہی ہے. ابھی تو سارا کچھ میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے میرا ساتھ. کس چیز کا آج کل ٹریٹمنٹ کس چیز کا لے رہی ہو؟ ٹریٹمنٹ آج کل گلٹیوں کی ٹی بی کا. گلٹیوں کی ٹی بی کا کیا مطلب؟ مطلب گلٹیاں تھی نا مجھے، تو اس کے ٹیسٹ کروایا جب تو اس کو پتا چلا اس کی ٹی بی، گلٹیوں کی ٹی بی ہوگی مجھے. تو اب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اب میں کیا جامعہ المدینہ جانے سے میں بیمار ہو گئی ہوں، اگر وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، اس کے علاوہ مجھے آپ سے وظیفہ جیسا اپنی بیماریوں کے حوالے سے. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ جی میری 18 سال عمر ہے. میری پڑھائی کے 2 سال ضائع ہو گئے ہیں. یہ چیز ذرا علامہ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب کی بات سننا بیٹا. دیکھو بیٹے، ایک تو امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے بخار کے حوالے سے، کسی بھی قسم کا بخار ہو، پانی کو 7 دفعہ جوش دے کے دن میں کو 4-5 دفعہ کوسا گرم پیو، انشاءاللہ بخار ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے دعائے نور منقول ہے. جو بخار کسی بھی قسم کا بخار ہو اس کے لیے انتہائی مجرب آپ کا یہ حکم ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان فائدہ اٹھا چکے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، وہ اگر پڑھیں کثرت سے تو یقیناً انشاءاللہ ٹائیفائڈ ہو یا کوئی اور بخار ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پڑھتے رہنا، آیت کریمہ پڑھتے رہنا میرے بچے. لیکن 18 سال کی عمر میں اتنی چیزیں جو ہے نا، یہ دیکھو ایک ہی چیز بتاتی ہے. یہ ساری جو آپ بیماریاں بتا رہے ہو نا، وہ جو ٹی بی ہے یہ انفیکشس ہے. اب آپ گھر میں رہتی ہو، یہ انفیکشس ہے. گھر میں رہنے والے باقی لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کے برتن الگ نہیں کیے ہوں گے. اگر انہوں نے الگ نہیں کیے ہوں گے تو انہوں نے آپ کا کمرہ بھی الگ نہیں کیا ہوگا. اب یہ جو سارا ان ہائیجینک ایک نظام ہے، وہ جو آپ کو پہلے ہوا تھا ٹائیفائڈ، وہ پتہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ آپ گندا پانی پیتی تھیں. یہ جو ہمارے سارے ریڑھیوں کے اوپر سامان لگے ہوئے ہیں، یہ سب ٹائیفائڈ کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے ویلکمنگ چیزیں ہیں. وہ پانی پوری کھانا، نان چلے کھانے، ان سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے. یہ انفیکشس ڈیزیز ہے. وہ بھی انفیکشن تھا، یہ بھی انفیکشن ہے. اب یہ جس معاملے میں سے آپ گزر رہی ہیں وہ علاج ممکن ہے اور تھا، یہ علاج جو ہے یہ بھی ممکن ہے اور آپ کو کروانا ہے. لیکن خدا کے واسطے 2 احتیاطیں کرنی ہیں، اور یہ دونوں احتیاطیں ان لوگوں کو خدا نخواستہ جن کو کووڈ ہوا ہے یا انفیکشس ڈیزیز ہے، اپنی حفاظت تو کرنی ہے، اپنے سے دوسروں کی حفاظت بھی کرنی ہے. ٹی بی کے اندر آپ کا تھوک، آپ کا لواب، آپ کا پیشاب، پخانہ، ہر چیز کے اندر ٹی بی موجود ہے. اس لیے آپ کو اپنے برتن، اپنا غسل خانہ، اپنے کپڑے الگ کرنے ہیں، ورنہ انفیکشن پھیلے گا. ایک دفعہ آپ علاج اس کا جو کرو گی وہ کم از کم 6 مہینے سے 1 سال چلے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر صرف آپ کو اپنی کیئر کرنی ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا دعائے نور بہت طاقتور چیز ہے، اس کو ضرور پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، اللہ تمہیں آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. ملیشیا سے مجاہد. السلام علیکم بیٹا. وجاہت. بلال. جی بلال بھائی کیا ہے؟ جی بیٹا. جی بلال بھائی، مجھے اپنے کام کے بارے میں معلومات کرنی تھی کہ میں ملیشیا میں رہتا ہوں اور یہاں ماشاءاللہ میرا فون وغیرہ کام ہے، جو خریدتا ہوں بیچتا ہوں میں فون. لیکن میرا پاکستان جانے کا ہے ابھی 2-3 مہینے بعد، مطلب کہنے کے رمضان میں جانے کا، عید سے پہلے. تو میں وہاں جا کے پاکستان جا کے میں نے سوچا کاروبار کرنے کا، جیسے مرغیوں کا فارم، انڈے وغیرہ بیچنا، یہ کاروبار کرنا ہے. تو مجھے معلوم کرنا تھا کہ کون سا کاروبار میرے لیے زیادہ اچھا ہے. یہ کاروبار اچھا ہے کہ
یا کوئی کپڑے وغیرہ کام کروں. ملیشیا میں کیا کرتے ہو بیٹا؟ سوری, یہاں کیا کرتے ہو؟ ملیشیا میں کیا کرتے ہو؟ میں فون خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں, ریپیئر بھی کرتا ہوں, سیل بھی کرتا ہوں. اچھا, میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم یہیں ٹھہرو, سورہ اخلاص پڑھو اور یہی کام کرو جو الیکٹرانکس کا کر رہے ہو. یہ بہت بہتر ہے. جو جسے کہتے ہیں نا پیراشیبل کام, یہ مت کرنا. ابھی کپل آف ایئرس کے لیے یہاں پہ آرام سے بیٹھو, پیسے جوڑو, جمع کرو, اس کے بعد یہ کام کرنا جو بھی کرنا چاہتے ہو. لیکن نیکسٹ کپل آف ایئرز یو شوڈ اسٹے ہیئر, کیپ ریسائٹنگ سورہ اخلاص. اللہ کرم بھی کرے گا, آسانی بھی کرے گا, لیکن ابھی موو نہیں کرنا. رمضان کے لیے آنا چاہتے ہو ضرور آؤ, لیکن کام وہیں چلے گا اور سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے, ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا. السلام علیکم بیٹا. جی پتر. سر دراصل نا میرے جو والد صاحب ہیں وہ مال مویشیوں کا کاروبار کرتے ہیں, قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت. جی بیٹا. تو پہلے ان کو اچھا خاصا منافع ہوتا تھا, لیکن پچھلے سال سے نا کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس سال بھی ہر ماہ میں ایک نہ ایک نقصان ہو جاتا ہے. نقصان سے کیا مطلب؟ جی نقصان سے کیا مطلب؟ کوئی بھی ایک جانور فوت ہو جاتا ہے یا ایسے گر کے مر جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ابو کا نام کیا بیٹا؟ غلام رسول. اچھا, غلام رسول کو کام تو یہی کرنا چاہیے جو وہ مویشیوں کا کر رہا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا. لیکن میں تمہیں بات بتاؤں, جہاں پہ بات بڑی سینسٹیو ہونا, یہ بات اللہ کے رسول کی سمجھ لو ایک ہی دفعہ, کہ کسی بھی چیز کی برکت کے لیے صدقات جو ہیں وہ ایک میریکل کے طور پہ ہوتے ہیں. صدقات دیتے رہو, مال میں برکت پڑتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ اگر یہ منگل کے دن نماز فجر کے بعد طلوع فجر سے پہلے ایک گائے یا بچڑے کی قربانی کریں, لیکن ذبح کرنے سے پہلے پوری سورہ بقرہ اس پر پڑھی جائے, اور تمام اہل خانہ, جانور چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک, تو اس گائے کی قربانی دیں, سورہ بقرہ اس پر تلاوت کریں, اور منگل کے دن نماز فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی مولا کرم کرے گا, یہ ساری بلائیں گھر کی بھی ٹل جائیں گی. یہ بات جو ہے نا, یہ یاد رکھ لو کہ منگل کے دن تم نے کسی جانور کی قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے سے پہلے تم نے ہونا گائے بیل ہو, کوئی بھی جانور ہو, اس کی تم نے قربانی جو کرنی ہے, اس پہ تم نے پوری سورہ بقرہ جو ہے یہ تلاوت کرنی ہے. خود نہیں کر سکتے تو کروانی ہے, اور جب یہ کام کرتے ہیں تو اتنا کرتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ قربت میں سنائی دے. یہ ضرور کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ذمہ کرو اور اس کا گوشت تقسیم کرو. یقین کرو کہ یہ میریکلز ہیں, یہ ان کو صرف مطلب یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ایسی ٹوٹکا ووٹکا ہے, یہ بڑی تجربے کی بات ہے, اور خدا کا رحم اترتا ہوا تمہیں اس کے بعد انشاءاللہ نظر آئے گا. مریم السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. جی پتر. میں مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بیٹا. سر میری دو باتیں ڈسکس کرنی تھی. ایک میری بہن ہے, عائشہ نام ہے اس کا, میری مدر کا نام صوفیہ ہے, ٹھیک ہے. عائشہ جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی 2015 میں. جی. وہ لوگ تھوڑے لالچی سے تھے, تو جس کی وجہ سے نا شادی چل نہیں سکی. 2 سے 3 مہینے میں وہ 3-4 مہینے میں وہ شادی ختم ہو گئی. کس سے ہوئی تھی شادی عائشہ کی؟ فرحان سے. 2-3 مہینے میں لالچی ثابت ہو گئے. 3-4 مہینے میں ہی انہوں نے جو ہے میری بہن کو گھر بھیج دیا. اس کے بعد سے اب نہیں, اس کی وجہ کیا تھی بیٹا؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ کیا تھی؟ سر وہ جو ہے نا, ان کی جو ساس تھی وہ کہتی تھی کہ لڑکے ان کے کمرے میں سوئیں گے, ٹھیک ہے, اور کہتی تھی دروازہ کھول کے سو, ٹھیک ہے. ایک ہسبینڈ وائف کا ایک اپنا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ نہیں, ان کو یہ چیز نہیں وہ ہونے دیتی تھی. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتی تھی زیور لے کر آؤ, میرے بھائی کا انتقال ہوگا تو تم زیور لے کر آنا, اتنا لے آنا, یہ سب چیزیں, جس کی وجہ سے شادی نہیں چل سکی. اور انہوں نے ان کو جب دیکھا کہ یہ جو ہے زیور نہیں لے کر آئیں گے, یہ سب چیزیں, انہوں نے اپنی دیور کے ساتھ انہوں نے میری بہن کو جو ہے نا وہ گھر بھیج دیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ سپریشن وغیرہ کی بات چلی, تو پھر ہم نے جو ہے کورٹ سے ان کی جو ہے خلا لی. سیکنڈ یہ کہ اس کے پھر 2015 سے اب تک جو ہے ہم ان کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں, لیکن شادی رشتے کا جو سلسلہ ہے نا وہ نہیں آگے بڑھ پا رہا ہے. 2 سے 3 سال میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم شادی کی بات جیسے رشتے والیوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ ہماری پکچرز لے رہی ہیں. مریم میں تمہیں اس بات پہ نا 2 ایڈوائزز کروں گا. ابھی اللہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے ابھی چند سالوں کے اندر تو میں کہیں بھی کوئی رشتہ ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا, لیکن یہ میرا اپنا گمان ہے, خدا چاہے تو جیسا بھی چاہو ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کی اس اختلاف
اس بات کے اوپر مکمل اختلاف رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کے گھر کے پردے آپ تک کیسے پہنچے، یہ بہت بڑی ایک نکمی عادت ہے کہ اپنے کمرے کی باتیں جو ہیں بات تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں آج بھی کوئی کمرہ سوائے غسل خانے کے بند نہیں ہوتا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہمارے ماں باپوں کے بیڈ رومز تھے اور ان میں کبھی یوں بیڈ نہیں ہوتے تھے، ڈبل بیڈ نہیں ہوتے تھے، یوں بیڈ ہوتے تھے. اس میں آخر کیا برائی ہے؟ اب ان باتوں پہ طلاق اگر ہونی ہوتی یا ہو، مطلب آپ جائز اس کو سمجھ رہی ہیں، تو پیچھے آپ سوچو کتنی طلاقیں ہوئی تھی. یہ آپ جو بات نہیں فرما رہی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ میں اور آپ کی بہن میں جو مزاج پرستی، غصہ اور مردانہ پن ہے، یہ لوگوں کو قبول نہیں ہوتا. اس لیے جہاں بھی جانا ہے میری پیاری بچی، یہ سوچ کے سمجھ کے جانا. اور یہ کام آپ کے لیے اور عائشہ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ نے وہاں کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے. اگر اس بات کو دیکھو گے نا تو یقین کرو تم دونوں بہنیں ساری زندگی شادی نہیں کرو گی، کیونکہ کنٹریبیوشن کیا ہے تمہاری. تم لوگ ہمیشہ یہ دیکھو گے کہ مجھے ملا کیا ہے. یہ دیکھنے کے ساتھ شادیاں نہیں چلتی ہیں، کنٹریبیوشن دیکھنی ہے. خدا تم پہ رحم کرے. اپنے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو اور یا سلام یا مومن یا اللہ، اپنے غصے کو کم، دونوں بہنیں اس کے لیے پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تم دونوں بہنوں پہ رحم کرے. لیکن یہ نامعقول حرکتیں جو کرنی ہوتی ہیں نا، پردے کھولنے اور پھر فیصلے کرنے بزرگوں کے کلچر کے خلاف، یہ بالکل مجھے کم از کم قبول نہیں ہوتے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی دینیا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا پچھلے ابھی 2020 میں میرا رزلٹ آیا تھا اگست میں. کس چیز کا رزلٹ آیا؟ ایف ایس سی پری میڈیکل کا. اچھا. تو میرا اس وجہ سے گیپ آ گیا، میڈیکل میں نہیں ہو سکا، تو اب میں اگست میں ایڈمیشن لوں گی. تو میں نا بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں اسلام آباد میں کام سیٹس میں. لیکن جو ہے نا ایسا وہ گیپ کی وجہ سے وہ 2% کاٹ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت پریشانی ہے کہ ایڈمیشن ہوگا وہاں یا نہیں. نہیں یہ تو بالکل ایشو ہی نہیں ہوگا نا کہ ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے ایف ایس سی میں؟ میری پرسنٹیج 87% ہے. تو بیٹا یہ تو نالائق پرسنٹیج ہے نا. اب خود سوچو، اس کے اوپر تم چاہے چلے کاٹو کھڑے ہو کے قبر کے اندر بیٹھ کے بھی، تو وہ نہیں ہو سکتا. 87 کو پرسنٹیج ہی نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا اس بات کا؟ جی پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جی. اب لیٹ والا قصہ جو تم نے سنایا یہ بالکل عجیب و غریب ہے. لیٹ والا تو چکر ہی نہیں ہے. 87% تو 97 اگر ہوتا نا تو تم کنسیڈریبل تھی. جی ایسا ہی ہے نا دانیہ، تمہیں بھی پتہ ہے اس بات کا. اس کے بعد تم ایم کیٹ کرتی اور اس کے اندر تمہارا سکور جو ہے وہ تمہیں 98 تک لے جاتا تو تم کنسیڈریبل تھی. بی ایس سی ایس کرنا چاہتی ہوں. بیٹا وہ پہلی والی بات جو ہے وہ تو غلط ہے نا. وہ 2 سال کا کوئی گیپ شیپ نہیں ہے، ایڈمیشن ہو ہی نہیں سکتا. اب اس میں کرنا تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم الائیڈ سروسز میں چلی جاتی. مثال کے طور پہ فارمیسی میں تم چلی جاتی، مثال کے طور پہ تم فزیو تھراپی میں چلی جاتی. یہ چلی جاتی تو یہ بہتر ہوتا. لیکن اگر اب جو بھی کرنا چاہتی ہو وہ سچ اور حق کے ساتھ کرو. میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ تمہیں الائیڈ سروسز میں ہی جانا چاہیے. دیٹ ول بی ویری گڈ. تم محنتی بہت ہو. انٹیلیجنٹ ہونا ایک اور بات ہوتا ہے، محنتی ہونا بالکل اور بات ہوتا ہے. تم محنتی بہت ہو. یو شوڈ گو ٹوورڈز دیٹ. اگر تم آئی ٹی میں جانا چاہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ سوال ایک ایف ایس سی کے بچے کا نہیں بنتا کہ میرا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو فیصلے ہیں، میں ایمانداری سے ایک سوال پہلے بنا لوں پھر آپ اس کا جواب دیجیے. کوئی کہتا ہے نا کہ جی شاہ جی کدوں ہوئے گا، میرے دل میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہو جانا ہے. جب وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں نہیں ہونا. دیکھیں یہ معاملات تو خداوند کے متعلق. دیکھو یہ جو تصور جو سوال کیا ہے بچی، تو سوال ہی غلط ہے. نمبر 2، انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہے اور فیصلہ نہ کر پائے کہ کروں یا نہ کروں، اس میں کہا گیا کہ پھر جو اہل رائے ہیں اس شعبے کے جو متخصصین ہیں اس سے رائے لی جائے. رائے لینے کے باوجود بھی اگر تم کسی ڈیسیژن پہ نہیں پہنچ پا رہے تو پھر استخارہ کریں. کیا بات ہے. آپ اس دن کہاں تھے جب ہم استخارے پہ بات کر رہے تھے؟ ہاں جی. کیونکہ پہلے آپ اپنے دنیاوی کام ٹھیک کریں، جب کنفیوژن ہو پھر آپ استخارے. کیونکہ استخارے کے لیے کہا گیا کہ مشورہ جو ہے وہ استخارے سے بھی افضل ہے. واہ جی. تو پھر سے کہہ دیں پلیز. الاستشارۃ خیر من الاستخارہ حدیث ہے کہ مشورہ جو ہے یہ استخارے سے افضل ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی جو نشانی بتائی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ آپس کے معاملات جو ہے مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے ان کی عقلوں میں شریک ہو جاؤ.
یعنی ان کی سوچ بھی تمہیں مل جائے گی, اپنی بھی مل جائے گی, ڈیسیجن آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. میں اب کالر پہ جاؤں گا, لیکن یہ سب بہنوں بھائیوں بچوں سے کہہ رہا ہوں, وہ جب آپ فون کر کے کہتے ہیں نا کہ جی یہ رشتہ آیا دسو کریے کہ نہیں, وہ پہلے مشورہ کریں, پہلے دنیاوی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کریں, پھر اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے تو پھر استخارے کی طرف جائیں. پھر ایک اور اس شادی کے حوالے سے بات ہے نا, دیکھیں اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عجیب قسم کی غلط رسموں کی اماجگاہ بن چکا ہے, اور ہم پسند ناپسند میں رشتے جو ہیں وہ ٹھکراتے اوور ایج ہو جاتے ہیں. پھر ہر کس مصیبت ہے. ہمارے فقہاء نے تو بلکہ اس وقت یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کسی حد تک 19-20 کو ملتا ہے اور لڑکی لڑکے کے درمیان کچھ میچ ہے تو فوراً شادی کر گزرو, اس میں استخارے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شادی واجب ہے, گناہ میں پڑ رہے ہو, حرام سے بچنا واجب ہے, تو لہذا واجب کے لیے استخارہ نہیں ہے, وہ تو مستحب اور مباح کام کے لیے استخارہ ہے. لہذا فوری طور پر شادی کیجیے. ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب یہ ایک عجیب مصیبت بن چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اب یہ کثرت سے جی استخارہ کریں, جی استخارہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی. جی میں مریم سے بات کر لوں. جی مریم, کیا بات ہے, لطف آ گیا. جی مریم پتر. جی وعلیکم السلام. میں نے نا آپ کا شو دیکھا تھا, میں نا بے اولاد ہوں. اچھا. 5 سال ہو گئے میری شادی کو, 9واں لگ گیا, لیکن اولاد نہیں ہوئی میرے یہاں. اچھا. میں نے بہت علاج کروائے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوئی. یہ بتاؤ مریم, آپ کے میاں کا کیا نام ہے؟ اس بارے میں بھی میں نے سارا دیکھا, لیکن میری آج سیکنڈ ٹائم کال ملی ہے, پچھلے ویک ملی تھی, لیکن آپ سے میری صحیح طرح بات نہیں ہو پائی تھی. اچھا, ابھی صحیح طرح بات کرتے ہیں نا. تم یہ بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ میرے شوہر کا نام محمد شہزاد. تم دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں؟ جی جی میرے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے. دونوں کے؟ جی جی دونوں کے ہوئے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پرابلم کس میں ہے؟ پرابلم پہلے نا شروع میں میرے میں ہی تھی. میرے میں نہیں تھی, میرے ہسبینڈ میں تھی. اچھا. تو لیکن میرا ویٹ سب چیز بڑھ گئی ہوئی تھی. جب ایک ڈاکٹر نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کی رپورٹ کروائیں. جب میرے ہسبینڈ کی رپورٹ ہوئی تو ان کے نا جراثیم کم تھے, لیکن میں ٹھیک تھی. اب میرے میں پرابلم ہے, میرے ایگ نہیں بن رہے تھے, پہلے ایگ بنتے تھے, چھوٹے بنتے تھے, کمزور تھے. یہ سب ڈاکٹر نے مجھے گائیڈ کیا. اب مجھے ہارمونز کا کہتے ہیں مسئلہ ہے, لیول بڑھ جاتا ہے. اچھا, میں تمہیں ایک نہ بڑا ہونے کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں کہ تمہیں زندگی میں ایک سبق ضرور سیکھنا پڑے گا. اللہ کی رحمت جو ہے وہ جب بھی نازل ہو تمہیں بات کو صحیح اور سچ کہنے کا انداز اپنانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کا, اور ڈاکٹر اگر نہیں بتا سکا تو وہ میری طرح کا جاہل ہوگا. تمہیں ہمیشہ سے سسٹک اووری کا پرابلم تھا, تمہیں ہمیشہ سے ہارمونز کا پرابلم تھا, تمہیں ہمیشہ سے اوور ویٹ کا پرابلم تھا, تمہیں ہمیشہ سے بال زیادہ گروتھ کا پرابلم تھا. اب یہ سارے مسائل کا تم کو میں ٹھیک تھی تو وہ بیمار تھا, وہ بیمار تھا ہی نہیں کبھی. وہ جو رینج تم بتا رہی ہو وہ رینج کے اندر تھا, اس لیے کم زیادہ یہ تو سٹریس سے بھی کم زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ بیمار نہیں تھا. اب یہ چیزیں ڈالنے ایک دوسرے کے اوپر غلط بیانی کے بعد پھر ہاتھ اٹھانے دعا کو, مجھے ایمانداری سے حیا آتی ہے. میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں جو یاد ہیں اور جو نہیں یاد ہیں. اس کے بعد اگلی بات چلتی ہے. برکت کے لیے انسان کو سچا ہونا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اولاد کے لیے وظیفہ. میں ایسے تمام جوڑوں سے کہوں گا کہ جو اس طرح تھوڑا سا کمی بیشی ہے, یعنی ایک تو بالکل ٹوٹلی ڈیڈ ہے تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے, خدا تو اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے. خاتون جو ہے مینسس سے جب غسل کرے اور پاک ہو جائے تو اس کے بعد پہلا جو منگل بدھ جمعرات آئے 3 روزے رکھیں. دونوں میاں بیوی روزے رکھیں. پاک ہونے کے بعد منگل بدھ جمعرات روزہ رکھیں, اور اس نیت سے رکھیں, منت کے روزے رکھیں, خداوند متعال ہمیں اولاد عطا کرے. جو شب جمعہ آئے اس شب جمعہ میں ہم بستری کریں, یقیناً خدا باب وضو ہو کے طیب طاہر ہو کے, قبلہ رخ نہیں کرنا, نہ پشت نہ قبلہ, تو انشاءاللہ خدا اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے. اللہ ثانیہ فرمائے. اللہ ثانیہ فرمائے. آپ نے منگل بدھ اور جمعرات روزہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آسانیاں دے. غسل کرنے کے اور پاک ہونے کی شرط ہے ساتھ. جی السلام علیکم. جی ارم بیٹا. وعلیکم السلام بھائی, میں شکر گزار ہوں آپ کی اور پوری ٹیم والوں کی. میرا مسئلہ یہ, میرا نام عید ہے, میں بدن سے بات کر رہی ہوں. رشتے کا مسئلہ ہے, رشتے آتے ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ صحیح ہیں, ہر چیز پر ہی میں رشتے کا مسئلہ, رشتے آتے نہیں ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ. کس کے رشتے نہیں آتے ارم؟
جی بھائی میرے ہی رشتے نہیں آتے. آپ کے پیرنٹس کا کیا نام ہے ارم؟ جی میری امی کا نام شہناز ہے. اور والد کا؟ نظیف. آپ کی کتنی عمر ہے ارم؟ بھائی میری 25 سال عمر چل رہی ہے. اچھا ایک بات تو یہ بتا، تم ایکسرسائز کرتی ہو؟ جی ایکسرسائز کرتی ہو؟ جی ہاں. کیا کرتی ہو ایکسرسائز؟ بھائی ایکسرسائز تھوڑی تھوڑی کرتی ہوں، واک کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، اور گھر کا ہمارا کام جو بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگ. اچھا یہ میں تمہیں بتا دوں، ویسے یہ کسی نے نہیں ماننا، میری اپنی ماں نہیں کدی ہے گل منی. گھر کا کام ڈاکٹر کہتا ہے کوئی کا ایکسرسائز نہیں ہوتی. ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جو آپ نے 20 منٹ اپنے دل کی دھڑکن کو انٹینسیفائی کرنا ہوتا ہے، پسینہ نکلنا ہوتا ہے. گھر کا کام ایکسرسائز نہیں ہوتی، تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے، یہ میں بات مانتا ہوں، لیکن نہیں ماننی کسی نے، اس بات کو چھوڑ دو. 20 منٹ ایکسرسائز کر کے پہلے تو اپنے آپ کو سپر فٹ کرو، پہلی بات. دوسری بات، ڈپریشن سے باہر نکلو، ایکسرسائز کرو گی بہت فرق پڑے گا. تیسری چیز یہ کہ یا ولی یا والی، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ولی یا والی، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھتی رہو، ابھی رشتہ آ جائے گا، یہ فکر نہ کرو. ڈاکٹر صاحب جی اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، شریعت نے تقریباً 9 سال کی عمر میں بچی پر نماز روزہ احکام فرض کر دی. بے شک تھوڑا سا فرق بعض کہتے ہیں 15 سال، اور ہماری سوسائٹی میں اس بچی کو بالغ نہیں سمجھا جاتا، شریعت کہتی ہے وہ بالغ ہے. اکثر خواتین نماز یہ نہیں پڑھتی ان دنوں میں. ایسی بچیوں کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ہر روز وتیرہ بنا لیں کہ ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنی ہے، جو کم از کم 17 رکعت بنتی ہے. جی وہ 17 رکعت میں جب آپ نے 17 رکوع کرنے ہیں، 14 سجدے کرنے، 34 سجدے کرنے ہیں، ورزش کی ورزش ہو جاتی ہے، عبادت کی بات ہو جاتی ہے، اور خدا کا قرض جو ہے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اس دعا کا بھی اثر آتا ہے. خدا انشاءاللہ پریشانیاں دور کر دے گا. نہیں ملتا باقی ورزش کو، باقی آپ جو فرما رہے ہیں کام کرنا وہ ورزش نہیں، وہ تھکانے والی بات ہے، وہ ذہنی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس سے خدا کی طرف لگاؤ بھی ہو جائے گا اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا. اور میں نے یہ بارہا تجربہ کیا اپنے مدرسے کے حوالے سے، اپنے مدرسے کے بچیوں کے حوالے سے. ان پر لازمی ہے کہ آپ نے ہر روز تہجد پڑھنی ہے، تہجد سے فارغ ہو کر آپ نے 20 رکعت نماز جو ہے پڑھنی ہے. اگر قضا جو ہے وہ ادا کر چکی ہیں تو 20 رکعت نماز نہیں ہے تو ایک دن کی قضا. یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک مذہبی لہجے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور دیکھیں دا یوگا آف نماز، YOGA، یوگا آف نماز، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نماز آپ کے جسم میں کتنی متحرک ہو کر آپ کو صحت کی طرف لے کر جاتی ہے. پڑھیے گا، دیکھیے گا، سنیے گا، کریے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ واقعی یو فیل دا ڈفرنس، کیونکہ مجھے اس کا احساس ضرور ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ایسی جو واٹس اپ آپ چلاتے ہیں آج کل، ان کے اوپر بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا کہ شاید حتمی جواب جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہوتا، میں بھی کنفیوز ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بہت زیادہ میسیجنگ آ رہی ہے اس بات کی کہ آپ پیسے دے کے ہم سے اپنی نمازیں پڑھوا لیں، جو آپ نے نہیں پڑھی ہوئی وہ ہم سے پڑھوا لیں، تو یہ ٹھیک ہے بات؟ لیکن اکثر میں چند چیزیں عرض کر جو غلط فہمی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ قضائے عمری کی اصلاح چل رہی ہے، جی وہ فلاں جب 2 رکعت نماز پڑھے زندگی بھر کی قضائیں ادا ہو جائیں گی. نہیں، قطعاً نہیں. اس لیے حکم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ قضا، اگر اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، روزے قضا ہو گئے، نہیں رکھ سکا، جی اگر بیماری ہے تو وہ شریعت اپنا حکم واپس لے لیتی ہے، وہ شریعت اپنا حکم، روزہ معاف ہو جاتا ہے اتنے دنوں کا، فدیہ دو معاف ہو گیا. لیکن مرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو اس کی میراث سے اس کا بڑا بیٹا جو ہے اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے جو وہ ادا کرائے. کیا کرے یا کرائے. خود کرے تو اصل اس پر واجب ہے. نہیں کر سکتا، کسی کو پیسے دے کے کروائے تو اس کو نماز اجارہ کہتے ہیں، کہ آپ نے اجرت دی، قضا نمازیں پڑھوا لی. اپنے لیے دے سکتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں، اپنی زندگی میں تو جب تک آپ ہیں اپنی قضا کی بھی اپنی خود کریں. کھڑے نہیں جب ہو آپ مر سکتے، جائیں گے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کہاں بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. خدا تو اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ اپنا حکم واپس لے لیتا ہے. لیکن پھر بھی اگر قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر مرنے کے بعد صرف حج ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی مستطیع ہوا تھا اور پھر بعد میں صحت اس کی ساتھ نہیں دیتی، بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، حج نہیں کر سکتا، تو وہ پھر اپنی زندگی میں اس کو حج بدل
بدل کہتے ہیں, حج بدل کہتے ہیں. اور مرنے کے بعد بھی اگر فوت ہو کر حج نہیں کیا گیا تو تھا وہ بھی کیا حج بدل. اچھا یہ میں بات بڑی واضح کر دوں کہ اس کا تعلق یہ جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں اس کا کسی مسلک سے نہیں, ہر مسلک میں یہی بات کم و پیش, میں کم و پیش کا لفظ احتیاطاً کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ایسی ہی بات ہے. اس لیے یہ جو پیسے دے کے پڑھانے والی بات ہے یہ زندہ لوگوں پہ نہیں لگتی, اور وراثت میں سے بڑے بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نمازوں کی قضا یا ادا کرے یا ادا کروائے. جی السلام علیکم بیٹا. جی صبا. میں صبا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی بتائیں. اللہ کا شکر بیٹا. جی انکل میرا سوال یہ ہے, میں نے اپنی بڑی سسٹر کے بارے میں پتہ کرنا ہے آپ سے. جی جی نام ہے سہرین, شہزادی کہتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ سہرین نام ہے. سہرین اور شہزادی کہتے ہیں. ہاں شہزادی کہتے ہیں, اور میری امی کا نام ہے فرزانہ. اچھا تو انکل اس کے رشتے میں مسئلے ہو رہے ہیں, رشتے کے بارے میں پتہ کرنا ہے, رشتہ نہیں ہو پا رہا کہیں. کتنی عمر ہے ابھی شہزادی کی؟ جی آپ کی عمر 27 سال ہے. ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اماں کو کوئی فکر ذرا کم کرے. ویسے اماں کو کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو اماں کو فکر تو ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اماں کو کوئی فکر نہ کرے, فکر کوئی نہ کرے. شادی ہو جائے گی, 2 چیزیں پڑھنی ہے, یا ولی یا والی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ خیر کر دے گا, نتھنگ ٹو وری. میں سب کو بتاتا ہوں. جناب ام البنین مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں, مولا غازی عباس کی والدہ ہیں. بہت ہی کیا کہتے ہیں باب الحوائج ہیں. اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اگر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا جائے اور ان کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے, خداوند متعال یقیناً ابو الفضل عباس کی والدہ کے وسیلہ سے وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ ہدیہ کرنے کا طریقہ آپ جب پڑھتے ہیں, اب میں کوئی بھی قرآن پڑھتا ہوں تو ہمیشہ بہت سے لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں سے شروع کرتے ہیں اس کا اجر ثواب جو ہے وہ فلاں کو بھی ملے, فلاں کو بھی ملے, فلاں. یہ ہدیہ کرنے کا طریقہ ہے. آپ درود پڑھیے اور ہدیہ کیجئے اور ان کا وسیلہ واسطہ دے کر دعا کیجئے. دعا تو اللہ سے ہی کرنی ہے, اللہ سے ہی کرنی ہے. وسیلہ بنا دیجئے کہ آپ نے, جیسے میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ دیا کرو, اللہ حیا کر جاتا ہے, دعا سن لیتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. بھائی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بیٹا. میری بیٹی اقرا ہے, وہ بائیو کیمسٹری کی ہوئی ہے. اقرا نے؟ ہاں, تو وہ نوکری کے لیے پوچھنا ہے. کیا نوکری کے آگے کس چیز فیلڈ میں نوکری کرے؟ اس نے بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. جی. تو نوکری وہ کس چیز کی کرنا چاہتی ہے؟ نوکری کا تو نہیں سمجھ آ رہی مجھے. وہ نوکری پڑھ تو لیا, اب نوکری کو کس فیلڈ میں کروں. نہیں, تعلیم تو میرے پتر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, ساری زندگی انسان پڑھتا ہی رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ اقرا جو ہے اس کو کہو کہ تعلیم کی طرف جائے, یہ جاب کی طرف نہیں جائے گی, یہ وہاں پہ جاب کر نہیں سکے گی, یہ جاب مٹیریل نہیں ہے. اس لیے اسے کو یہ ایجوکیشن کی طرف جائے اور ایک اچھی پروفیسر, ایک اچھی ٹیچر, ایک اچھی لیکچر جو ہے وہ بنے. یہ کامیابی ہوگی. سورہ اخلاص پڑھے, اس سال ہی اس کو آفرز انشاءاللہ تعالی اقرا کو ضرور آ جائیں گے. سورہ اخلاص روز پڑھنی ہے. جی السلام علیکم بیٹا. نگینا بیٹا. ٹھیک ہے. ہلو جی نگینا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے 2 مسئلے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں واجد اقبال اور چھوٹے بھائی ہیں رخسار اقبال. سر یہ 4-5 سال سے بالکل گھر میں بیٹھ گئے, اچھے خاصے کام کرتے تھے. رخسار بھائی تھا, واجد بھائی جو ہے وہ بھی جاب کرتے تھے, لیکن اب ان کا کوئی کام نہیں ہے. واجد بھائی نے تھوڑا سا کام سٹارٹ کیا ہے, اور ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارے بھی رشتے نہیں ہو رہے. ہم لوگ 40 سے ابو ہوئے تھے. میرا نام نگینا. بھائیوں نے شادی کی ہے؟ جی شادی ہوئی ہے. بھائیوں کے نام اور ان کی مسز کے نام بتانا. جی بڑے بھائی کا نام ہے واجد اقبال اور ان کی بیگم کا نام ہے سائرہ, اور جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام رخسار اقبال ہے اور ان کی بیگم کا نام امبر ناز ہے. اچھا بچے ہیں ان دونوں کے؟ جی ہیں. بڑے بھائی کے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی. تو وہ کیسے گزارا کیسے کرتی ہے؟ امبر کیا کہتی ہے اپنے میاں کو کیسے گزارا کرو؟ دونوں بھائی کیسے پالتے ہیں بچے؟ دونوں کی جو بیگمات ہیں وہ پرماننٹ جاب کرتی ہیں, گورنمنٹ کی سروس کرتی ہیں. تو بھائی گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بھائی گھر بیٹھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھابیاں جو ہیں وہ ذرا ٹھیک اچھی دبنگ عورتیں ہیں, مطلب ٹھیک ہیں؟ جی مطلب شریف آدمی گھر ہی بیٹھے گا اور کیا ہوگا کہ دونوں میں سے ایک کو تو گھر بیٹھنا ہوتا ہے نا. نہیں سر, گھر نہیں نا بیٹھنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یا تو وظیفہ پہ جاتی ہے تاکہ ان کی جاب ہو جائے. نہیں تو وہ گھر میں بیٹھتے ہیں جب, تو گھر میں کام شام کرتے ہیں, ٹاکی پوچھا, روٹی شوٹی, یہ وہ آٹا واٹا. نہیں سر وہ تو سارا میں کرتی ہوں. اچھا بھائی یہ بھی نہیں کرتے؟ نہیں تو مطلب ٹھیک ٹھاک انٹیلیجنٹ تو پھر ہے نا, وہ عقل مند تو ہے نا. کام بہنوں سے کروانا ہے, رہنا گھر پہ ہے, بیگم کما کے لائے گی.
हाँ नहीं सर, वो कोशिश बहुत करते हैं कि काम हो। छोटे भाई ने इतना ज्यादा वो किया हुआ है कि बाहर की तरफ काम हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। देखो, इनमें से दोनों में से कोई भी कारोबारी बच्चा है नहीं, पहली बात तो ये कारोबार शारोबार कोई नहीं कर सकते, नौकरियां इनसे होनी नहीं है, मजाज परस्त हैं। एक जो गौर करो ज़रा, घर के अंदर एक जो जनरल इन्वायरमेंट है ना, वो दो तरह की है, स्ट्रेस की और डिप्रेशन की। ये दोनों बड़ी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। इसमें से कैसे निकलना है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इनकी बेगमात इजाज़त दें तो अपने शौहरों को मिडल ईस्ट भेजो काम के लिए। ये वहाँ पे बेहतर रहेंगे, 4-5 साल निकाल आएंगे। सिर्फ कमाई की बात नहीं है, वो इस डिस्टेंस के साथ जो एक हेल्थ, मेंटल हेल्थ लेकर आएंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। इनसे कहो दोनों से कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह इखलास, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये तिलावत करें और बाहर की नीयत कर लें। वसाइल जो है वो अल्लाह ताला ने बनाने होते हैं, लेकिन बेटे तब बेटे होते हैं जब बहुएं अच्छी आएँ। ये बात तुम्हें मैं इशारतन कह रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी रफ़त बेटा। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे। सर मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी बेटे। सर अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी हैं। बड़ी बेटी मेरी 8 साल की है, छोटी 6 साल की। माशाल्लाह। और हमने कुछ फैमिली प्लान की हुई थी, अब दोबारा से इरादा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें एक बेटे की नेमत से सरफराज फरमाए। आमीन 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 आमीन। डॉक्टर साहब, बेटे के लिए वो चाह रहे हैं कि दुआ। बेटे के लिए पैदा नहीं हो बेटा चाहिए, 2 बेटियां हैं पहले। हाँ देखो, उसके लिए जो एक मुजर्रब अमल जो है हमारे सामने, वो ये है कि जब दोबारा उम्मीद से हो खातून, तो दूसरे महीने या पहले महीने दोनों मियाँ बीवी मन्नत का गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद बावुज़ू हो के 2-2 रकात नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद किबला रुख खड़े हो जाएं। शौहर जो बीवी के पेट के दाएं पहलू पे हाथ रख के दोनों मिल के मन्नत माने कि खुदावंद मुताल हमारे इस मौलूद को बेटा करार देना, हम तेरे हबीब के नाम पर इसका नाम मोहम्मद रखेंगे या इसका नाम अली रखेंगे। खुदावंद मुताल को अपने हबीब से इतना प्यार है कि वो इस बात को कभी ठुकराता नहीं है। मन्नत के तौर पे बेटे का नाम मान लो, आज मन्नत मोहम्मद होगा, और मेरे मुंह से कुछ और लफ्ज़ निकलने का किसी की ना सुनना, क्योंकि सारे कहेंगे ये अकेला नहीं हो सकता, ये आगे नहीं हो सकता, पीछे। मोहम्मद से ज़्यादा खूबसूरत नाम नहीं। 100 बेटे भी अल्लाह दे, सारों का नाम मोहम्मद रखना। मैं इतना ज़्यादा इस नाम से मोहब्बत करने वाला और रिकमेंड करने वाला हूँ कि ये शख्सियत को कितना बैलेंस बनाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शहजाद बेटा। शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बेटा। अच्छा सर, मेरी शादी को 1 साल को 2 महीने हो गए हैं। मेरी जिंदगी में बड़े मसले मसाइल। बीवी का नाम शहजाद रखा होगा कोई यार? शहजाद बेगम का नाम तो होगा ना? फहमीदा नाम है उनका। फहमीदा। तो मसले मसाइल कैसे हैं शहजाद, क्या मसला है? सर मसला अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, छोटी सी बात पे कोई इशू बन जाते हैं और इतने बड़े इशू बनते हैं उसकी वालदा की तरफ से कि वो। और आपकी आप ये फहमीदा की वालदा का क्या नाम है? रशीदा बीबी उनका नाम। ठीक। शहजाद अभी बच्चे हैं आपके? सर 2 दफा हमल हुआ और गाया हो गया दोनों दफा। दूसरी दफा तो उसने मुझे ये बताया कि मेरी वालदा ने मुझे गोली ला के दी, मैंने खुद। ओ शाबाश है यार, मैं अपने आप को बड़ा दुनियादार समझता हूँ, लेकिन ये स्लिप पे कैच कराया ना आपने मुझे। ओ शाबाश है, ओ शाबाश है यार। अभी मैं क्या कहूँ, खुदा की कसम। देखो शहजाद, मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं तुम्हें परफेक्ट इंसान नहीं समझता। तुम्हारे अंदर भी मसाइल है, मिसाल के तौर पे तुम्हारे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन ये जो रिश्ता है ये इस तरह का है कि बुनियादी तौर पे तुम 2 घर चला रहे हो, एक रशीदा का और एक फहमीदा का। लेकिन रशीदा और फहमीदा को तुम किसी सूरत जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि रशीदा इज़ लिविंग हर लाइफ इन हर डॉटर विद यू। ये बात नफ्सियात की ज़ुबान में मैं बड़ी हल्के तरीके से कह रहा हूँ, इसलिए ये मामला कहाँ ठहरेगा अल्लाह आलम, ये तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने या तुम्हारा रब ताला जाने। लेकिन मैं अपने तौर पे तुम्हें बताता हूँ बात कि इसमें जिसे कहते हैं ना हैप्पी मैरिज, ये हैप्पी मैरिज कभी भी नहीं होगी, क्योंकि यू विल नेवर बी द डिसीजन मेकर एंड यू विल नेवर लीड द फैमिली एंड यू विल ऑलवेज रिग्रेट। आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, आयत करीमा पढ़िए, और या रहमान या रहीम या करीम पढ़िए, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हदायत दे और सही रास्ता और सही फ़ैसला करने की
तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब मशवरा दीजिएगा, कमाल बात है, शौक ही हो गया उन्हें, मैं तो खुदा की कसम सुन के। देखिए बहरहाल ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत इक़दाम है। शरीयत इसको कतन ना सिर्फ माफ़ करती है बल्कि ऐसा करने पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। जो पार्टी फिर माँ तो उसको माँ कैसे कहें कि जो मतलब अपनी बेटी के घर में औलाद नहीं देखना चाहती, माँ तो तड़पती हैं, मनते मानती हैं, दुनिया जहाँ के इलाज कराती हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर ये अहमकाना हरकत उसने की है तो उसका कफ़ारा भी दे, इस्तग़फ़ार भी करे। कफ़ारा क्या होगा साहब? कफ़ारा तो उसका जो जिस स्टेज पे उसको ज़ाया किया गया है उसकी देयत है मुख्तलिफ शरई तौर पर। वो कत्ल है तो कत्ल की देयत है, तो वो देना वाजिब है। जिस पार्टी ने भी उसमें हिस्सा लिया उस पर वाजिब है। अगर दोनों मिलके मियाँ बीवी ने किया दोनों पर है, अगर अकेली बीवी ने किया या उसकी माँ ने किया कराया तो उस पर वाजिब है। ये तो एक जुर्माना है, एक सज़ा है, शरई तौर पर सज़ा है। बाकी रह कर इस्तग़फ़ार करें इसकी, और फिर उसके बाद ये है कि शौहर मियाँ जो हैं वो भी इस बात का खुद ख़ास ख्याल रखें और बर्दाश्त पैदा करें। नसरीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। जी बेटा, दो मेरे सवाल हैं। मेरी बेटी के लिए ना 2 रिश्ते आए। हाँ, बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम आयशा। आयशा जी, और मेरा नाम नसरीन है। अच्छा। और मेरी बेटी के रिश्ते 2 आए। एक लड़के का नाम है एहतशाम और उसकी वालदा का नाम है हाजरा। और हाँ, और एक दूसरा रिश्ता है मोहम्मद जाहिद लड़के का नाम है और माँ का नाम नसीम है। और कौन सा ये बेहतर होएगा मेरी बेटी बात के लिए? माँ की वाली बताई ना, मुझे उसका ना स्ट्रेस हो गया खुदा की कसम कि माँ कैसे गोली दे सकती। बहरहाल अल्लाह ताला तुम्हें सानियत दे। ये जो पहला वाला रिश्ता तुमने बताया ये बहुत अच्छा है, दूसरा वाला मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन लड़के माँ वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें बात कि आयज़ा को कहना कि इस रिश्ते में इस लड़के को, ये शरीफ लड़का है, ये अच्छा लड़का है, इसको ज़ाया ना करे अपने मजाज की तलखी के साथ, ये बात मद्देनज़र रखे। और ये पहला रिश्ता बहुत ज़्यादा आला और बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसके अंदर बरकत डाले। साइमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी मेरा बच्चा। भाई मैंने पूछना है, मेरा भांजा है 3 माह का, उसको फिक्स के झटके लगते हैं। मेरी बहन के पहले भी 2 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए हैं, मतलब जब वो पैदा होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। कजन मैरिजेस हैं? जी कजन मैरिजेस हैं, कजन के साथ शादी की है? कजन मतलब फर्स्ट कजन तो नहीं आप कह सकते। अच्छा, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है ये एक जेनेटिकल है, और एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा हुआ, ये जेनेटिकल है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फिट्स जो हैं, ये मिर्गी जो है, ये 100% ट्रीटेबल है। मैं बड़ी ही तजर्बे की रोशनी में बात कह रहा हूँ। एक हकीम साहब को मुझे इस पे, और मेरे साथ 2 काबिल तरीन दुनिया के अमेरिका के डॉक्टर्स थे। हम एक बच्ची को लेकर गए और उसकी बच्ची को 18 साल से मिर्गी थी, वो मेडिसिन पर तो थी, लेकिन हकीम साहब ने कहा कि इस बच्ची को ज़िंदगी में 2 चीज़ें कभी नहीं करने देनी, एक इसको कब्ज़ नहीं होने देनी और एक इसको आटा नहीं खाने देना। दोनों चीज़ें उसने छोड़ी, और आज वो बच्ची जो है वो ना सिर्फ के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है बल्कि मैरिडली हैप्पीली मैरिड खातून भी है। इसलिए 2 चीज़ें ये करो, लेकिन ये जो चीज़ है इसका दम दरूद से ताल्लुक़ कम, इसका इलाज से ताल्लुक़ ज़्यादा, और अगले बच्चे पैदा करने से पहले इन दोनों को अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। ये मामला जेनेटिकली गलत जा रहा है, इसलिए उनको अब ज़रा थोड़ा सा रुक के टेस्ट कराने के बाद अगली चीज़ करनी चाहिए लिया। और ये तीनों बच्चे ट्रीटेबल हैं विद मेडिसिन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी बेटा। अल्लाह का शुक्र बेटा। तो सर रोजी का मसला है मेरे साथ तकरीबन 2016 से। अच्छा जी हाँ, दुकान है मेरी सर छोटी सी, तो मैंने उसको 2-3 बार भरा है, फिर वो खुद ही खाली हो जाती है, चक्कर पता नहीं क्या है। मैं नजूमियों के पास भी गया हूँ, बाबाओं के पास भी गया हूँ, बाबा बोलते हैं कि जन्नत की नजर है, कोई बोलता है तुम दुकानों को सामान से भरते हो और वो रातों रात खुद ही खाली हो जाती हैं? नहीं, वो चलती रहती है बिलाल भाई, चलती है, फिर पैसा पता नहीं कहाँ जाता है मेरा, ये समझ में नहीं आता। शादीशुदा हो? के पास गया। शादीशुदा हो? जी हाँ, शादीशुदा हूँ, पर जैसा नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? शादीशुदा हूँ पर ऐसे समझो कुआरा हूँ, घर वाली भी नहीं है, 4 साल से वो भी मेके गई हुई है। शाबाश है।
ہاں وہ بول رہے ہیں کہ کالا علم ہوا ہے, کوئی بول رہا ہے آپ کا ستارہ گر گیا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھو بیٹے, اس میں ستارہ گر گیا یا ستارہ بلند ہو گیا وہ اپنی جگہ پر ہے. ایک تو یہ سارا معاملہ خدا کے حوالے کریں. دوسرا, جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. جب دکان کھولیں تو آیت الکرسی پڑھ کے کھولیں, اور جب دکان بند کریں تو آیت الکرسی پڑھ کے بند کریں. انشاءاللہ آپ کا جو مال ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, اور خداوند متعال اس میں برکت ڈالے گا. صدقہ ضرور دیجئے, صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. استنزل الرزق بالصدقہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دے کے رزق اپنا نازل کر. واہ سبحان اللہ. اور ایک کام جو سب سے زیادہ جو میں بات تبلیغ کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام لیا کرو. سلام گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے, لیکن آپ چلے گئے, خداوند متعال نے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور کر دیے, تو وہ فرشتے تیرے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, وگرنہ تیرا گھر تباہ ہو جائے. تو اس لیے جب بھی گھر میں آؤ, گھر والے ہوں تو پھر تو اور لازمی ہے. کوئی بھی نہیں ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خود ہی کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ خیرات و برکات نازل. ڈاکٹر صاحب جو رشتے میاں بیوی کے ہیں اگر مشکل میں کوئی ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے رشتہ؟ دیکھیں بات تو میاں بیوی تو وہی ہے جو دکھ اور 4 سکھ کے سال سے ساتھ نہیں ہے. دکھ اور ساتھ. اب وہ خاتون اگر گھر جا کے بیٹھی ہے تو وہ کیسی بیوی ہے؟ اسے سوچنا چاہیے کہ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے. اس یہ وہ وقت تھا, شریک یہ وقت ہے, دونوں مل کے اس گاڑی کو چلائیں گے تو چلے گی. وہ میکے میں جا کے بیٹھی ہے, میکے والے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے, کوئی بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہوگا. وہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے, جادو ٹونا اٹھ جائے, دکانیں چلنے لگ جائیں, رزق زیادہ آ جائے, پھر میں وہاں پہ شہزادی بن کے جاؤں. لے کے آ کے اپنے گھر میں آئے, دکھ ہو سکھ ہو جس طرح بھی ہے خدا سے دعا بھی کرے. نیک بیوی جو ہے اس کی وجہ سے اللہ نے رزق کے اضافے کی, غنی ہونے کی ضمانت دی. یغنم اللہ من فضل ہے. اگر میاں بیوی رشتہ ازدواج منسلک ہو جاتی ہیں تو واحد یہ عمل ہے جس کے لیے خدا نے 2 ٹوک لفظ میں کہہ دیا کہ یغنم اللہ من فضل, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. غنی سے مراد صرف پیسہ ٹکا نہیں, جتنی بھی اس خاندان کی ضروریات زندگی ہوں گی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. واہ, یہ اس کی برکت ہے رشتے کی. رشتے کی برکت قرآن کی آیت ہے. اس سے بڑھ کر اور لفظ غنی خدا نے استعمال کیا ہے. اور اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہو سکتا, ہر طرح کی ضروریات زندگی جتنی بھی انسان کے ہیں تقاضۂ بشریت وہ سارے خدا پورے کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں شاید سمجھانی چاہیے اپنی اولاد کو سمجھانی چاہیے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا ستارہ گر گیا اور ستارہ اٹھ گیا, امام علی کرم اللہ سے ڈاکٹر صاحب کسی نے جنگ کے اندر تھے, جنگ خیبر, انہوں نے کہا جی واہ وہ فلاں جو ستارہ ہے وہ اس وقت آپ کے حق میں نہیں ہے تو آپ نے جنگ نہیں کرنا. انہوں نے کہا اسی وقت جا کے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا, یہ فلاں والی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کرنی شروع کر دی. وہ میں جب باتیں نہیں کر رہا کیونکہ میں علی کے ساتھ وہ منسوب نہیں کرنا چاہتا. امام علی نے کہا اچھا میں تو جا رہا ہوں کام کرنے, جو مجھے حکم ہوا ہے وہ میں جاؤں گا, تم دیکھو تمہارے ستارے کیا کہتے ہیں. انہوں نے ستاروں کا دوبارہ حساب کیا تو انہوں نے کہا ستارے تو آپ کے حق میں آ گئے. ارے بھائی اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو پھر ستاروں کے پیچھے تم نہیں چلتے, ستارے تمہارے پیچھے چلتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہنا؟ بالکل صحیح, بالکل. جب سنت ہو اویلیبل, جب روایت ہو. لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, قرآن نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا وہ قوم کبھی اپنی حالات تبدیل نہیں کر سکتی جب تک خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گی. واہ, ہم تو بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. توکل کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو. توکل کے معنی کوشش کرو, محنت کرو, میرے اللہ میں نے اپنا کام کر دیا, اب تیری ذات جانے تو جانے. واہ سبحان اللہ. لیس الانسان الا ما سعی, خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک کچھ کرو گے نہیں انسان تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو, اور اللہ ہدایت دے ہمارے سیاستدانوں کو اور ریاست کو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آسانیاں دینے کی توفیق اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.